औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के फजल करम और उसकी ख़ास तौफीक से रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ये मुक़द्दस महीना हमारे सरों पे साया फिगन है और ये इतना प्यारा, इतना खूबसूरत महीना है अल्लाह ताला की रहमतों का, उसकी बरकतों का, उसकी शान का, उसका कुरान पाक के नज़ूल का महीना है। और मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि जिससे मैं इसकी तारीफ़ बयान कर सकूँ। अच्छा, जो दूसरी अहम बात मैं करने जा रही हूँ वो ये है कि आप बचपन से ही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बचपन से, जवानी से। जो जवान है वो अब सुन रहे होंगे, जो बच्चों से मिडिल एज में है वो उस एज में सुन रहे होंगे, जो आगे बढ़ गए हैं एज में वो भी सुनते आए हैं इसकी बरकतें, इसकी नेमतें, इसके सारे फजाइल, इसकी रहमतें। लेकिन ये है कि हम सुनते ज़रूर आए हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो जो बरकतें हैं, जो इसकी फजीलतें हैं, जो इसकी रहमतें हैं, हमने उनमें से कितना हिस्सा पाया है। असल में ये बात ये वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हर रमज़ान के बाद हमारे अंदर कोई मस्बत तब्दीली आई है? क्या हर रमज़ान गुजरने के बाद, जैसे हमने रमज़ानुल मुबारक के में हम भूखा प्यासा रहे हैं, तो उस भूख और प्यास ने हमें दूसरों के एहसास पर इमादा किया है? क्या हर रमज़ानुल मुबारक के बाद हमारे तर्ज अमल में या तर्ज ज़िंदगी में कोई तब्दीली आई है? क्या हमारी सोच में कोई वाज़ेह फ़र्क आया है? क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकुन, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो क्या हमारे तकवा में इजाफा हुआ है? फिर आखिरी जो आयत है ना, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 है गालिबन, तो जो आखिर की आयत है ना, जो इसी बारे में है, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो क्या रोज़े रखने के बाद ये आता है कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं और हमें बार बार अल्लाह ताला ये तौफीक दे रहा है रोज़े रखने की, तो क्या हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं? फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है ना, इन्हीं आयत के अंदर आगे जब आयत बढ़ती हैं तो ये भी फरमाया है कि ताकि तुम अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करो। तो क्या हम अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करते हैं? किब्रियाई बयान करना सिर्फ अल्लाह अकबर कहना नहीं होता, बल्कि किब्रियाई बयान करने से मुराद होता है कि उसको बड़ा मानना भी और बड़ा समझना भी, और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत और अवलियत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को देना, ये उसको बड़ा मानना है। तो ये क्या चीजें आई हैं? तो इस बारे में, क्योंकि आप बहुत कुछ सुन रखा है आपने, मैं जो कहूँगी ये एक याद दहानी है, कोई नई बात नहीं है। और ये कोई इसके बारे में उलमा कराम ने बहुत अच्छी खूबसूरत और पुरतासीर गुफ्तगू की हुई है उन्होंने। मैं तो सिर्फ ये याद दहानी करा रही हूँ कि ये महीना आ रहा है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इसका पहला अशरा जो है वो रहमत का है। उसमें हम खुद भी अल्लाह ताला की रहमत वाले काम करें और दूसरों के लिए भी हम बाइसे रहमत हों, दूसरों के साथ भी हम शफकत का रवैया करें। जो दूसरा अशरा है वो मग़फ़रत का है, तो अल्लाह ताला भी हमें माफ़ कर दे। जब हम रहमत करेंगे तो अल्लाह ताला की जो बख्शिश है वो हमारे शामिल हाल हो जाएगी। हम भी लोगों को माफ़ कर दिया करें ताकि अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे। तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है, तो उसमें हम फिर भरपूर कोशिश करें, ऐसे काम करें, ऐसे फेल करें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आज़ादी दे दे। तो इन तीनों अशरों का ख़ास और ख़ास एहतमाम करना है। फिर वो जो आगे जाके आ जाती है ना लैलतुल क़द्र, तो उसका भी हमने मतलब कोशिश करनी है उसको पाने की, क्योंकि उसका सवाब बहुत ज़्यादा है, आप सब जानते हैं, नई बात नहीं है। और ये वाली चीज़ें, फिर इसके अलावा आपने ये वाली अहादीस भी बहुत दफ़ा सुनी होंगी कि जो है नफल का जो सवाब है वो फ़र्ज़ के बराबर है, फ़र्ज़ का जो सवाब है 70 गुना है। और फिर जैसे जैसे किसी की नीयत ठीक होती है उसके मुताबिक उसको सवाब उसका मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें जो है हमने ज़हन में रखते हुए ना इस माह का इस्तकबाल भी करना है, अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार करना है पहले इसके लिए। अब तो मतलब एक आध दिन ही रह गए रमज़ानुल मुबारक की आमद में, तो उसमें जो भी बहरहाल कुछ टाइम तो है ना, तो वो जो हमारे दुनियावी काम है ना, हम कोशिश करें कि ये जो चंद एक दिन है ना, इसमें हम वो
پورے مکمل کر لیں تاکہ بڑی یکسوئی کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے روزے بھی رکھ سکیں، اس کے تقاضے بھی نبھا سکیں، عبادات بھی کر سکیں اور اپنے آپ کو فوکس کر لیں۔ جو صحابہ کرام تھے نا وہ اس ماہ میں اپنے آپ کو صرف قرآن کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، کیونکہ اسی ماہ میں قرآن پاک نازل ہوا، آپ سب جانتے ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ تو وہ پھر اس ماہ کو قرآن ہی کا مہینہ بنا لیتے تھے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں وہ جو انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ رجب کے مہینے میں انسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، تو شعبان کے مہینے میں وہ پانی دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں وہ فصل کاٹتا ہے۔ تو اس میں فصل کاٹنے والی بات ہے نا کہ اس میں پھر زیادہ سے زیادہ انسان آگے بڑھے، نیکیوں میں آگے بڑھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اپنے قرآن پاک میں کہ لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، اور جو اسے قبول کریں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یہ سورۃ یونس کی آیت کی ترجمانی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ قرآن ہے شفا، دلوں کی شفا ہے، روح کی شفا ہے، جسم کی شفا ہے، تو اس پر خوشی منانی چاہیے۔ یہ سراسر ہدایت ہے، روشنی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روشنی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے۔ مشکلات آتی ہیں زندگی میں کیونکہ وہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن وہ ان کو پھر خندہ پیشانی سے ان کو قبول بھی کر لیتا ہے ایک بندہ، اور اپنے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان کو لے کے نہیں بیٹھ جاتا کہ اب ہائے ہائے میں کیا کروں، تو یہ آ گیا تو وہ آ گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسے تھام لیتا ہے نا۔ تو یہ ہے پھر ہے کہ کیونکہ یہ اس میں ماہ میں رمضان یہ قرآن پاک اتارا گیا، تو پھر قرآن پاک کے ساتھ جڑنا ہے، کس طرح سے جڑنا ہے، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات کرنے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے صبح جب سحری کے وقت اٹھنا ہے اس وقت کچھ قرآن پاک پڑھ لینا ہے، پھر فجر کی نماز کے بعد کچھ قرآن پاک پڑھ لینا ہے، پھر جب دنیا کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، عصر کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے، کچھ حدیث پڑھنی ہے، کچھ یہ تسبیحات کرنی ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، تو اس کے لیے ایک اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ پریکٹیکلی کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی تسبیح اپنے اوپر لازم کر لیں، مطلب پریکٹیکلی میں یہ بات کر رہی ہوں، اور یہ اپنے آپ سے تہیہ کر لیں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، اس میں نے کم از کم اتنا قرآن میں نے تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے، اتنا قرآن میں نے تفہیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اتنے قرآن کی میں نے تجوید ٹھیک کرنی ہے، اتنے قرآن میں نے کوئی 1-2 سورتیں زبانی یاد کرنا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو ایک ہدف دے لیتا ہے نا تو اس ہدف کو اچیو کرنے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اگر سامنے کوئی ہدف نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر تو وہ کچھ نہیں کرے گا نا، وہ کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، کبھی کر لے گا کبھی چھوڑ دے گا۔ تو اس طرح سے نا ایک اپنے آپ کو ہدف دے لیں، اور کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، نئی بات نہیں ہے، میرے بتانے سے کوئی بڑی بات نہیں ہو جائے گی، آپ جانتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں نا۔ تو یہ ایک دفعہ اس طرح سے ہوا نا کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے لوگوں کی تو عمریں اتنی ہوتی تھی تو انہوں نے تو بہت باتیں کی ہوں گی، تو وہ تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہوں گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ نہیں، آپ پیچھے نہیں رہے، رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر ہیں، وہ جو راتیں ہیں، اگر تم وہ تلاش کر لو گے تو وہ 1000 سالوں سے بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے، اس میں ایک ایک جو پل ہے، ایک ایک لمحہ ہے، وہ انتہائی قیمتی ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا، بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ آپ تہیہ کر لیں کہ یہ میں نے اتنا کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت بڑا بڑا کریں، کیونکہ ہر انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق جتنا وہ کر سکتا ہے وہ ضرور، کم از کم وہ ضرور کرے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ لعلکم تتقون، کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تقوی جو ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کا مفہوم میں پہلے ویسے بتا چکی ہوں کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی طرف بڑھنا، پرہیزگاری، اور وہ ایک آپ جیسے جنگل میں جاتے ہیں تو اپنے جو دامن کو بچاتے ہوئے جاتے ہیں کہ کانٹے نہ لگ جائیں یا پاؤں جو ہے وہ کھائی میں نہ گر جائے، تو زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ یہ دنیا کے کانٹوں سے بچتے ہوئے گناہوں کی دلدل میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرنا ہے۔ اور یہ لعلکم تتقون، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے کہ جب تم اس ماہ میں تم اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھو گے
تو اور جائز چیزوں سے بھی اپنا ہاتھ روک لو گے تو عام دنوں میں ناجائز چیزوں سے بھی پھر تم اپنے ہاتھ کو روک لو گے. تو یہ اس وجہ سے بھی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہا ہے. یہ ہے ایک بات. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تقویٰ ہا ہونا, تقویٰ جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہے نا. تو تقویٰ جو ہے کیونکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے نا, تقویٰ دل کا چراغ ہے. اور اس چراغ کو کون سا تیل روشن کرتا ہے؟ عبادت کا تیل اس کو روشن کرتا ہے. تو خوب خوب عبادات کریں تاکہ یہ دل کا تقوی کا چراغ جو ہے وہ روشن رہے. اور اس کے لیے پیور نور کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن پاک سے ملے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملے گا. اس کا اہتمام کرتے رہیں. اور اس کے بارے میں علماء کرام بہت کچھ کہتے ہیں, بہت کچھ بتاتے ہیں. سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ بیان کیا تھا, کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا, وہ کوئی صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا وہ بندر کو سدھار ہے اور اسے بھوکا رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو, اس بیچارے جانور کو کیوں تم نے بھوکا رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نا اس طرح بھوکا رکھنے سے نا اس کی ضد ختم ہو جاتی ہے نا. تو جب پھر بھوکا رکھتے ہیں پھر اسے تھوڑا سا کھانا دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر نا ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جاتا ہے, تو پھر وہ ہماری بات مانتا ہے. تو وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی نا ہمارے اندر کے وہ جو نفس کا موز اور گھوڑا ہے نا, اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اچھے انسان بن جائیں نا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھوڑوں کی تربیت کرتے تھے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھوکا رکھتے تھے اور اس طرح سے پھر ان کو پھر وقت پہ کھانا دینا اور پھر اس طرح سے کام لے کے ان کی تربیت کرتے تھے باقاعدہ. اور ایک آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹرینڈ گھوڑے ہوتے ہیں اس کی قیمت میں اور جو ان ٹرینڈ گھوڑے ہوتے ہیں اس کی قیمت میں کتنا فرق ہوتا ہے نا. تو آپ خود سوچ لیں. بہرحال یہ ہے کہ اس بارے میں ہم نے خوب غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور یہ جو ہمارا شعبان کا مہینہ ہے خیر و عافیت سے گزرے اور ہمیں بہت برکتوں کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھ سکیں. اور آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے, خیریت و عافیت سے رکھے اور ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں وہ ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم اس کے تقاضے نبھا سکیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا, اس کی خوبیاں بیان کرنا, اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے فرما برداری میں لگانا. اور ناشکری کیا ہے کہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور ان کو نافرمانی میں لگانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم فقہنا فی الدین, یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اور باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام.